वालेकुम। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए के करंट अफेयर। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का जो मौजू है वो सदीक जान का गिला है, सदीक जान का शिकवा है, सदीक जान का एहतजाज है। आप उसे कुछ भी नाम दे लें। आज जो उन्होंने मैसेज दिया, जो वीडियो की, उसके मीर शकील रहमान के बारे में और मुरीद अब्बास के बारे में, तो उसमें उनके जो चेहरा था उससे दुख झलक रहा था कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। तो मैं अपने उस पर बात करना चाहता हूँ आज डायरेक्ट सदीक जान से और उनके जो दूसरे जो भी पाकिस्तान को मोहब्बत करने वाले सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए, कि आपने घबराना नहीं है, आप कोशिश जारी रखो। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे बच्चों की उम्र के हैं आप लोग, यंग हैं, हमें अपनी जवानी याद आती है। तो मैं आपसे सबसे पहले, ये जो लोग हैं ये अपने आप को पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम एक इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। हम कहते हैं कि जितना इस्लाम हम में और किसी में नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि ये कुरान पाक के दावेदार हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार हैं, ये लोग अल्लाह ताला को मानने के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन दावे सबूत मांगते हैं और ये लोग सबूत नहीं दे सकते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े ओहदों पे ये छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं। मैं ये आपको बता दूं बेटा, कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ हुकूमतें देता हूँ और जिससे चाहता हूँ मैं ले लेता हूँ। या तो इसे आप इनकार कर दो, रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हैं और रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं उसको आपकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब से पाकिस्तान बना, अयूब खान का दौर जो था, उसके बाद जब हमने अयूब खान को हटाया, उस तहरीक में हम लोग शामिल थे। हम लोग सम्राट, मैं भी शामिल था उस तहरीक में। अयूब खान के खिलाफ चार आने चीनी महंगी हुई तो हम लोगों ने स्ट्राइक की, जुलूस निकाले, भूख हड़तालें की, सब कुछ किया और भुट्टो साहब को लेकर आए। अयूब खान को उतारने के बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया। वहाँ से आप किसी भी अपने बुजुर्ग से पूछे जो हमारी उम्र के हैं कि क्या पाकिस्तान का अयूब खान के बाद क्या पाकिस्तान संभल सका? नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़लसफ़ी है बच्चों, मैं वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह ताला ने अयूब खान को हुकूमत दी, वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को हुकूमत रब्बुल इज़्ज़त नहीं देना चाहते थे। उसके एक पीछे एक रीज़न थी जो हम लोग नहीं समझ रहे थे। हम लोग ये समझ रहे थे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है फ़ातिमा जिन्ना साहब, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। हुआ ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की, उसके बाद 1 साल बाद वो इंतकाल कर जाते हैं। अगर कायदे आज़म साहब और कुछ अरसा ज़िंदा रहते तो जो हमारे जाली क्लेम और जाली ज़ातों वाले लोग थे वो उनको पता नहीं किस हाल में पहुंचाते। एक बात, खुदा ने उनकी इज्जत रखी और उनको वहाँ से दुनिया से उठा लिया कि जो उन्होंने अजीम काम किया था कि लोग उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी ना आने दें। यही चीज़ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ हुई। अगर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वो इलेक्शन जीत जाती जो अयूब खान के ख़िलाफ़ था, तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि 2 साल 1.5 साल के अंदर अंदर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को हमारे इन लोगों ने नाकाम कर देना था। जो उनको मादरे मिल्लत का दर्जा दिया गया था, जो कुछ था वो सारा, क्योंकि चीनी मिलनी नहीं थी, आटा मिलना नहीं था, दालें मिलनी नहीं थी, हम लोगों ने आटे और चीनी और दालों के लिए उस अजीम औरत की उस सारी कुर्बानियों को हमने पाँव तले रौंद देना था और हमने उन्हें उतार देना था। और जो उनकी इज्जत और तकरीम थी वो हमने चीनी और आटे के बीच में ख़त्म कर देनी थी। तो रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वो तकरीम, वो इज़्ज़त बरकरार रखी और आज भी वो मादरे मिल्लत हैं। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने वो काम अयूब खान से लिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि अयूब खान के दौर में जितने काम हुए, जितने प्रोजेक्ट लगे, वो किसी जमहूरी दौर में नहीं लगे। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब आप यहाँ देख लें कि सिस्टम किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये था कि लोग करप्शन को बुरा समझते थे, रिश्वत को बुरा समझते थे। अब रिश्वत हमारी जड़ों में घुस गई है, रिश्वत हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है। अब हम यह है कि जो पहले ही होता था कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाले को मजबूर करता था कि आप उसको मजबूर करके रिश्वत ली जाती थी। अब यह है कि रिश्वत लेने वाला ना ले, जिस ओहदे पे बैठा है, रिश्वत देने वाला उसे ज़बरदस्ती रिश्वत देगा। अब ये हमारा कल्चर बन गया है। अब इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जा रहा। आप देख लें, नीचे एक रेडी वाले से लेके और एक टॉप के लेवल पे जो बैठा हुआ है, सब के सब करप्ट हैं।
90% लोग करप्ट हैं. آپ کسی ریڈی والے کے پاس جا کے اس سے کوئی فروٹ لیں, آپ کو جتنی وہ میکسیمم کوشش ہوگی وہ آپ کو اس کا نام کیڑا لگے ہوئے فروٹ دے گا. آزما کے دیکھ لو, اس کا بس اتنا ہی چلتا ہے. آپ کسی پنچر والے کے پاس چلے جائیں, آپ وہاں سے اٹھ جائیں, وہ 2 کی جگہ 4 پنچر نکال دے گا. آپ کسی مکینک کے پاس چلے جائیں, ٹی وی لے کے, کچھ اور چیز لے کے, اس میں وہ فالٹ نکالے گا جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ فالٹ بھی نہیں ہوگا, اور آپ سے پیسے لے لیے جائیں گے. حرام ان لوگوں کے منہ کو لگ چکا ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں ایسا حرام گھس چکا ہے کہ اب اس کو کرنے کے لیے تہذاب سے ان کو غسل دینا پڑے گا. جب تک کہ آپ نیچے کے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اوپر لیول پہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کی مین ریزن ہے کہ پارلیمانی نظام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سراج الحق صاحب ہیں, یہ سپریم کورٹ گئے نواز شریف کے خلاف. سپریم کورٹ گئے نواز شریف کے خلاف کہ وہ چور ہے, اس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, اس نے اپنے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا, اور ثابت ہو گیا, سزائیں دی گئیں, اور انہوں نے مٹھائیاں کھائیں. اور 1 سال کے بعد, بلکہ 6 مہینے کے بعد, اسی نواز شریف کے ساتھ, اسی پارٹی کے ساتھ الائی کر کے یہ عمران خان کے خلاف اس میں اترے ہوئے تھے, فیلڈ میں اترے ہوئے تھے. دینی جماعت کے لوگ ہیں یہ دینی جماعت کے لوگوں کا میں رول آپ کو بتا رہا ہوں, کردار بتا رہا ہوں. کل جن کو چور کہتے تھے آج ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. عمران خان نے ایک غلطی کی, اس نے شوگر مافیا کو سامنے لے کر آیا, اور عمران خان سب سے بڑا چور ٹی وی کے اوپر ہے کہ یہ چور ہے. جہانگیر ترین کو یہ لوگ روتے رہے, پیٹتے رہے 10 سال تک کہ جہانگیر ترین یہ کام کرتا ہے, یہ کرتا ہے, قرضے لیتا ہے, فلانا کرپٹ ہے, یہ ہے. 10 سال ان کی حکومت رہی, انہوں نے جہانگیر ترین پہ ہاتھ نہیں ڈالا. عمران خان آیا, اس نے جہانگیر ترین کے ساتھ, اس کے جو بھی ہوا, اس کے جہانگیر ترین کے اور بھی ساتھی تھے, وہ چیز اس نے اوپن کر دی. یہ نہیں کر سکے, لیکن الزام عمران خان پہ کہ چور ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے سسٹم کو بچانا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کل جو اس کا نام کیا تقریباً 16,000 ٹن کی جو گندم پکڑی گئی ہے, چینی پکڑی گئی ہے, اور جتنا بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے, چاول پکڑے گئے ہیں, کل بہت بڑا انہوں نے ذخیرہ پکڑا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اس ذخیرے کا مالک بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس ذخیرہ اندوز کا, جو ذخیرہ کرنے والے کا جو مالک ہے, ذخیرہ کرنے والا ہے, اس کا نام نہیں آیا ابھی تک. اگر ایک موٹر سائیکل چور بیچارہ, وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتا ہے, وہ اپنا وہاں سے چوری کر کے تو لے کے جاتا ہے, تو اس کو گدھے پہ بٹھا کے تو پورے اس میں سیر کروائی جاتی ہے, اس کا نام لیا جاتا ہے. اور جس نے اربوں روپے کے یہ سٹور کیا, مال سٹور کیا, اور مہنگا بیچنے کے لیے اس کا نام خفیہ رکھا جا رہا ہے. اس کا نام آنا چاہیے. ٹی وی اینکر اسے پوچھے کہ کس آدمی کا وہ سٹور تھا, کس سٹوروں سے وہ چیزیں نکلی ہیں, تاکہ ان لوگوں کے نام آئیں. اور دوسری بات, یہاں پر یہ بڑے اسلام کے دعوے دار اور اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, میری یہ ان سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, یہ میں ان سے پوچھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے, سارا کچھ کریں گے. رب العزت نے اپنے بعد جو یہاں پر جو ایک ریاست کا جو قاضی ہوتا ہے, اس کو یہ اختیار دیا ہے کسی کی موت کی اور زندگی کا فیصلہ کرنے کا, کہ کسی کو سزائے موت, اور وہ بہت بڑا اختیار ہے جو ہمارے قاضی کے پاس ہے. کیا یہ اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے, جسٹس نہیں کر رہے. کچھ لوگ مجبور ہیں, اور کچھ لوگ اس کا نام کہ کسی لوگوں کو مجبور کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پورے کا پورا سسٹم نیچے سے, آپ جس جگہ دیکھ لیں, پولیس اسٹیشن پہ دیکھ لیں, پولیس والے سے لے کے اوپر تک. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی عورت جسم فروشی کا دھندا کر سکتی ہے بغیر پولیس کے ملے, بغیر وکیلوں کے ملے, اور بغیر اس کا نام کہ اس علاقے کے بڑے ٹھیکیداروں کے ساتھ ملے ہوئے؟ اور یہ لوگ غیرت کے ساتھ اس کا پیسہ کھا کے اور اپنے بچوں کی عزت کے ساتھ پرورش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم غیرت کا پیسہ ہے. ایک عورت کی عزت کی کمائی جو اپنی عزت بیچ کے کما رہی ہے, ان کو اس میں سے وہ دے رہی ہے, بھتہ دے رہی ہے, یہ اپنے بچوں کو وہ کھلا رہے ہیں. تو قرآن پاک کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات کرتے ہیں. جب قرآن پاک کی بات آتی ہے تو بیٹا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قرآن پاک کی ہر سورہ, ہر آیت اتنی حسین, اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے. اب میری اس بات کو آپ سمجھ جاؤ. اور میں اور ایک سوال اور چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے 4 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے جسم کا سودا کرتی ہے, اپنی عصمت بیچتی ہے, اپنی خودی بیچتی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس کو سزا دی جائے گی؟ کس کو سزا دی جائے؟
آپ میں سے کوئی بھی یہ جو بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کس کو سزا دو گے؟ کہ اس عورت جو اپنی عظمت بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، سب سے پہلے کسے پکڑا جائے گا؟ کون سزا کا حقدار ہوگا؟ آپ ہمیں بتا دیں، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگ پریشان مت ہونا، اس سسٹم سے لڑنا۔ سب سے پہلے ہم نے غلطی کی، ہم نے یہ سسٹم آپ کو دیا، یہ ماحول، یہ جو کچھ آج ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایسا سسٹم، ایسے لوگ نہیں لے کر آئے اوپر کہ جو لوگ آپ کو ایک اچھا سسٹم دے سکیں، آپ لوگوں کو ایک سیولائز سسٹم دے کے، تاکہ آپ اس میں براٹ اپ ہوتے اور آپ اپنے بچوں کو آگے لے کے چلتے۔ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ اور پلیز آپ کوشش کرنا، آپ لڑائی کرنا، آپ جھگڑا کرنا اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، کیونکہ جب آپ کے بچوں کا مستقبل آئے گا، جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ اس سے ورس آ جائے ماحول، کہ ان کا جینا مشکل ہو جائے، غریب آدمی کا جینا مشکل ہو جائے۔ اس کے لیے فائٹ کرو، خدا آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں میں حکومت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں لے لیتا ہوں۔ رب العزت کو، عمران خان کو بھی رب العزت نے حکومت دی ہے، اور اس کا ساتھ دینا ایماندار بندہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم زوال کی طرف چلے جائیں۔ ذرا اٹھا کے دیکھ لو کہ وہ کام جو ایوب دور میں ہوئے تھے، اب وہ کام ہو رہے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں، چوروں کو پکڑا جا رہا ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی کہ آٹا چینی مہنگی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے ڈیپوؤں پہ لائنیں لگائی ہیں 1972 73 74 میں۔ ملتا نہیں تھا، آٹا نہیں ملتا تھا، گھی نہیں ملتا تھا، چینی نہیں ملتی تھی، ایک سیر چینی ملتی تھی، اور وہ بھی اس کا نام کیا، پورے ویک کے بعد ہمیں ایک سیر چینی دی جاتی تھی، پھر لیتے تھے 5 کلو 5 سیر 10 سیر آٹا ملتا تھا، اور گھی تو ملتا ہی نہیں تھا، نہ تلو نہ ڈالڈا۔ اور خورشید حسن میر صاحب کی ایک ایجنسی تھی موتی جھیل، وہ لوگ لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے بھٹو کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نظریاتی لوگ تھے، ہم نے یہ نہیں پرواہ کی کہ چینی یا آٹا نہیں مل رہا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نظریے پہ قائم تھے۔ لیکن یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ آٹا مہنگا کریں گے، چینی مہنگے کریں گے، دعائیں، سب کچھ، یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے کہ عام پبلک پریشان ہو، دکھ میں، تکلیف میں ہو۔ اس دکھ تکلیف کو یہ کیش کرائیں گے، یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ لوگ سارے یہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائیں، لوگ تنگ آئیں، لوگ اتنے پریشان ہوں، بھوکے رہیں، اور پھر ان کا ساتھ دیں اس حکومت وقت کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے۔ کوشش جاری رکھو، خدا آپ کی مدد کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے اس کا، وہ ہے پریزیڈنشل سسٹم، صدارتی نظام۔ صدارتی نظام کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جتنی دفعہ آپ 100 دفعہ الیکشن کرا لو گے، یہی لوگ بار بار آئیں گے، کیونکہ جو نیچے گراس روٹ ہے، وہ لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوئے۔ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان تک فائدے پہنچائیں، اور وہ صدارتی نظام میں بلدیاتی انتخابات کرا کے، صدارتی نظام میں آ کے، لیجسلیشن کر کے، اور پھر جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کریں، پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں، سارا سسٹم 2-3-4 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نائب کا چیئرمین کسی ایسے آدمی کو رکھیں جیسے راحیل شریف صاحب ہیں۔ ایسے لوگوں کا جب نام آئے گا تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نائب کے اندر بھی، جو کہ کمپرومائز کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھنا یہ کیسے بھاگیں گے۔ جیسے پتہ چلے گا کہ راحیل شریف صاحب آ رہے ہیں نیب کا چیئرمین بننے کے لیے، تو یہ اپنی ٹرانسفریں کرائیں گے، اور پھر سسٹم ٹھیک ہوگا۔ اوپر عمران خان صدر، نیچے راحیل شریف صاحب نیب کے چیئرمین، کیونکہ راحیل شریف کو اگر آپ لوگوں نے صدر کے لیے وہ کیا، تو یہ جمہوریت کے جو ٹھیکیدار ہیں، بڑے بڑے یہ جو لبرلز ہیں، یہ کہیں گے جی کہ جو مارشل لا تھا یہ ایک سوٹ پہن کے آ گیا۔ ثاقب نثار صاحب آئیں، اور اس جیسے بہت اچھے اچھے لوگ، ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹس، پولیٹیشینز، یہ سارے آئیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ واقعی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، نظام سے، کرپٹ نظام سے ڈرے ہوئے ہیں، عزت بچا رہے ہیں اپنی۔ تو آپ اس فیلڈ میں ہو، اس میڈیا کو یوز کرو، اس کو یوز کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، اور اپنے بچوں کا مستقبل سیف کرو۔ ایسا لے کر آؤ، ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں آپ کے بچے ایک سیولائز اس میں معاشرے میں براٹ اپ ہوں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، لیکن صدیق بیٹا گھبرانا نہیں، اور آپ جیسے جتنے بھی بچے ہیں
جو سوشل میڈیا پہ ہیں، کیپ اٹ اپ، لگے رہو اور خدا آپ کی مدد کرے گا. خدا پہ یقین رکھو. خدا نے آپ سے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے اور خدا نے آپ سے کوشش مانگی ہے. اپنی کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت آپ کو کامیاب کرے گا. خدا آپ کو کامیاب کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم لوگ آپ کے ساتھ کوشش میں لگے رہیں گے. اللہ حافظ.